नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्हाबी का नजूमी बि ऐशी मुक़्तदीतुम इह्तदीतुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तलावत की है, ये आयत मुबारका अहले बैत आज़म की फजीलत की हक में अल्लाह ताला ने उतारी है। अहले सुन्नत वल जमात सहाबा और अहले बैत दोनों को हक और मयार ईमान समझते हैं और दोनों का एहतराम करते हैं, दोनों से मोहब्बत रखते हैं और इन दोनों के मुनकर को दायरा इस्लाम से खारिज समझते हैं। मैं आज की गुफ्तगू में तारफ़ अहले बैत रसूल को यानी पैगम्बर के अहले बैत कौन है और उनका मकाम व मर्तबा और शान क्या है और उनकी फजीलत क्या है, उस हवाले से मैं चंद एक बातें आप के सामने पेश करना चाह रही हूँ। इसमें ये बात भी ज़रूर होगी कि बाज़ लोगों के लिए ये बातें नहीं होंगी और बाज़ के लिए यकीनन दिलचस्पी होगी। और जब हज़मत सहाबा पर इतनी अच्छी बातें सुनते हैं और सुनने को मिले या ऐसे मौके मिले तो हमें मनाक़बत अहले बैत भी ज़रूर सुनने चाहिए। तो दो हदीसें मैंने जो पढ़ी हैं, एक में से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की फजीलत और दूसरी में आका ने अहले बैत की फजीलत बयान की है। सहाबा की फजीलत में फरमाया, लोगों मेरे सहाबा ऐसे हैं कि जैसे आसमान हदायत के सितारे हों, और जिस सितारे की इत्तिबा करोगे और जिस सितारे की इत्तिबा करोगे तुम कामयाब व कामरान हो जाओगे। अहले बैत की फजीलत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों मेरे अहले बैत ऐसे हैं कि जैसे नूह की कश्ती थी, जो शख्स नूह की कश्ती में सवार हुआ उसको निजात मिली, जो नूह की कश्ती में सवार नहीं हुआ था खवा वो नूह का बेटा ही क्यों नहीं था, अल्लाह ने उसे तबाह व बर्बाद कर दिया, वो गर्क हो गया। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि सहाबा सितारों की तरह हैं और अहले बैत कश्ती नूह की तरह हैं। जो सितारों से रोशनी हासिल करे वो भी कामयाब और जो अहले बैत वाली इस कश्ती में सवार हो जाए वो भी कामयाब। सितारों का तलक आसमान के साथ है और सितारे कहाँ की चीज है, आसमान की, और कश्ती कहाँ की चीज है, पानी की। कश्ती पानी की चीज है, सितारे आसमान की चीज है। और हम खुशकी पर बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने सहाबा को आसमान के सितारे बनाया और अहले बैत को कश्ती बनाया और बताया उनको यही जा रहा है कि जो खुशकी पर बैठे हुए हैं, खुशकी वालों को तो यानी कश्ती की भी जरूरत नहीं है और फिर जमीन पर बैठने वालों को सितारों की क्या जरूरत है। मेरा सवाल यह है कि अहले बैत रसूल कश्ती और सहाबा सितारे और हम खुशकी की मखलूक वो आसमान के सितारे, ये समुद्र में रहने वाले चलने वाले कश्ती। इस कश्ती और सितारों का आपस में क्या जोड़ है और हमारा इन दोनों के साथ क्या जोड़ है। एक नुकता आपको समझाना चाहती हूँ कि सितारों से क्या हमारी निस्बत है, हमें उनसे क्या ताल्लुक है, ये एक बात है। और दूसरी बात है कि हमें समुद्र से क्या ताल्लुक है। हम तो यहाँ खुशकी में बैठे हुए हैं, खुशकी में आदमी कश्ती पर सवार नहीं हुआ करता, हम खुशकी पर रहने वाले अहले बैत को समुद्र की कश्ती बनाया गया, सहाबाए कराम को आसमान हदायत के सितारे बनाया गया। और हमारा इन दोनों के साथ क्या ताल्लुक है और उनका आपस में क्या ताल्लुक है, इस बात को समझने के लिए एक और बात समझाना चाह रही हूँ, उसकी तरफ तवज्जो कीजिए। इमामुल अंबिया वल मुरसलीन रहमत कायनात ने इरशाद फरमाया, लोगों यानी कि मुझ मोहम्मद के चले जाने के बाद मेरी उम्मत में मुख्तलिफ किस्म के फितने उभरेंगे, मुख्तलिफ किस्म के मसाइब और मुश्किलात उम्मत पर आएंगी और अजीब व गरीब किस्म के हालात हमारे सामने आएंगे। एक और हदीस में आता है कि इतने फितने आएंगे कि जैसे तस्बीह टूटने और टूटे फिर दाने दाने हो जाते हैं और जमीन पे गिरते हैं, ऐसे एक फितना भी खत्म नहीं होगा, दूसरा फितना आ जाएगा। अभी इससे उम्मत की जान नहीं छूटेगी तो तीसरा फितना आ जाएगा, इससे भी अभी जान नहीं छोड़ाएंगे तो चौथा फितना जाहिर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि रहमत कायनात के वसाल यानी इंतकाल पर मलाम के बाद ज़कात के मुनकरीन का फितना उठा, खत्म नबूवत के दुश्मनों का फितना उठा, कुछ दिनों गुजरे तो रफाविस का फितना उठा, कुछ मदद गुजरी तो खवारिज का फितना उठा, फिर इसके बाद मुअतज़िला का फितना उठा, फिर वो फितने इतने बढ़ते चले गए। कुरान के इनकार का फितना, हदीस की हुज्जियत के इनकार का फितना, फिक़ह के मुनकरीन का फितना, फुक़हा मुज्तहिदीन के इनकार का फितना, कुरान के साथ असहाबे रसूल की आज़मत के इनकार का फितना, अहले बैत के तक़द्दुस के इनकार का फितना। जैसे मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरे बाद फितनों की लाइन लगेगी, इस तरीके से फितने आएंगे। महबूब जब तक थे दुनिया में कोई फितना नहीं उभरा, पैगम्बर के जाने के बाद फितने उभरे नहीं बल्कि फितनों का एक समुंदर आ गया, फितनों का इतना बड़ा सैलाब आया कि जिससे आदमी को बच निकलना इंतहाई मुश्किल था।
اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نبوت کا سورج ہوں، اور جب سورج ہو تو ستاروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ستاروں کی قدر و منزلت کا پتہ ہی اس وقت لگتا ہے جب سورج نہ ہو۔ تو محبوب دو عالم نے ستاروں کی عظمت تو بیان کی، اس وجہ سے کی کہ اب تمہیں محمد نبوت کا سورج بیٹھا ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ صدیق کیا ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں معلوم نہیں ہو رہا کہ عمر کی عظمت کیا ہے، میری موجودگی میں تم شاید نہ سمجھ سکو کہ عثمان کا مقام کیا ہے، میرے ہوتے ہوئے تم نہ سمجھ سکو کہ حیدر کرار کا تقدس کیا ہے، اور میرے ہوتے ہوئے تم نہ سمجھ سکو کہ بلا کی عظمت کیا ہے، میرے ہوتے ہوئے تم نہ سمجھ سکو کہ سلمان، ابو ہریرہ، ابو ذر، ابو ایوب، ان سب کے مقامات کیا ہیں، میرے ہوتے ہوئے تم نہ سمجھ سکو کہ طلحہ، زبیر اور سعد، سعید کس درجے پر ہیں۔ میں جب آسمان ہدایت کا آفتاب نبوت غروب ہو جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد نیچے ستارے چمکیں گے، صداقت کا ستارہ چمکے گا، عدالت کی روشنی آئے گی، حیا کے ستارے ہوں گے، قضا کے ستارے ہوں گے، وفا کے ستارے ہوں گے، زہد کے ستارے ہوں گے، تقوی کے ستارے ہوں گے، قرآن و سنت کے ستارے ہوں گے، حدیث کی عامل کا ستارہ ہوگا، قرآن کی تفسیر کا ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ستارہ ہوگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صداقت کا ستارہ ہوگا، عمر عدالت کا ستارہ ہوگا، عثمان حیا کا ستارہ ہوگا، حیدر کرار قضا کا ستارہ ہوگا، معاویہ فراست کا ستارہ ہوگا، حسن و حسین محبت کے ستارے ہوں گے۔ آج یہ سارے ستارے آسمان پر چمکیں گے، جب سورج نہ ہو تو پھر ستاروں کی روشنی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے اپنی موجودگی میں کہا نا کہ اب تو میں موجود ہوں، میرے چلے جانے کے بعد تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ میرے صحابہ کتنی عظمت والے ہیں۔ ستاروں کی عظمت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے کیا ہیں؟ سورج۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب دن کو سورج ہوتا ہے تو آسمان پر ستارے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، لیکن نظر نہیں آتے۔ محبوب کے ہوتے ہوئے ستارے سارے تھے، لیکن اس وقت ان کی عظمت کا پتہ نہ چلا۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ پھر ایک بات اور غور سے سمجھے کہ ستاروں سے تشبیہ بھی کمال ہے۔ جیسے زمین سے آسمان کے ستارے بلند زمین والے، ایسے ہی ہیں تم سے محمد کے صحابہ بلند ہیں۔ جیسے زمین کے کسی فرد کو حق نہیں ہے کہ ستارے پہ وہ تنقید کرے، اور زمین والے یعنی کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم محمد کے اجاروں پر تنقید کرو۔ جتنے ستارے آسمان پر چمکتے ہیں وہ سارے ستارے بیک وقت نہیں چمکتے۔ سورج جو ہی غروب ہوا ایک پہلا ستارہ چمکا، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 10، پھر 100، پھر ہزاروں، پھر جیسے رات بڑھ جاتی ہے پھر پورا آسمان ستاروں سے مزین ہو جاتا ہے۔ پھر جب صبح ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ایک ایک ہو کر چلا جاتا ہے۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو آخری ستارہ بھی چلا جاتا ہے۔ جیسے ستارے بیک وقت نہیں چمکتے، آہستہ آہستہ سارے آسمان پر روشن ہوتے ہیں، ایسے ہی سارے صحابہ بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، آہستہ آہستہ آئے۔ پہلے ابو بکر صدیق آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ آئے، طلحہ آئے، زبیر آئے، ابو عبیدہ آئے، عبد الرحمن بن عوف آئے، مکہ والے آئے، پھر مدینہ والے آئے، مہاجر آئے، انصار آئے۔ ابھی آسمان نبوت پورا آسمان یعنی کہ عدایت ستاروں سے بھر گیا تھا۔ ہر ستارہ پر نور ہے، کوئی ستارہ بے نور نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ چمکتے سب ہیں، ہماری نظر کی کوتاہی ہے، کوئی زیادہ چمکتا نظر آتا ہے، کوئی تھوڑا چمکتا نظر آتا ہے، لیکن چمکتے سب ہیں۔ کوئی صدیق بن کر چمکا، کوئی بلال بن کر چمکا، چمکے سارے ہیں۔ جیسے کوئی ستارہ بے نور نہیں، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی یار ایمان کے نور سے خالی نہیں ہے۔ آدمی یعنی کسی آدمی کا دماغ خراب ہو جائے تو رات کو اس کو ستارے اچھے نہ لگیں تو وہ اوپر ستاروں کی طرف منہ کر کے تھوکے ستارے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ ایمانداری سے بتائیے کہ وہ تھوک کہاں جائے گا؟ اپنے ہی منہ پر جائے گا، وہ تھوک اس کے منہ پر آئے گی۔ اور میرے نبی نے نبوت کی ادایت یافتہ ستارے صحابہ کو سمجھا کر بتایا ان پر تنقید نہ کرنا، اس لیے جو ان کی طرف اشارہ کرے گا وہ اس کی طرف آئے گا۔ ہاں جی، جیسا کہو گے ویسا سنو گے۔ بند کمرے میں آدمی بیٹھا ہو اور گنبد نما محل ہو اور اس میں کہو کہ اللہ، وہ آواز 20 دفعہ آپ کے کان میں ٹکرائے گی، اللہ 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 کی آواز کان میں آئے گی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنبد کے صدا ہیں، جو عقیدہ ان کے متعلق رکھو گے وہ عقیدہ تمہارے متعلق قرآن کے فیصلے سے ہوگا۔ تم کہو گے وہ مومن ہے تو قرآن کہتا ہے کہنے والا مومن ہے۔ تم کہو کہ صحابہ متقی ہے، قرآن کہتا ہے کہنے والا متقی ہے۔ تم کہو کہ صحابی ولی ہے تو قرآن کہتا ہے کہنے والے ولی ہیں۔ تم کہو صحابہ رشد و ہدایت والے ہیں، قرآن کہتا ہے کہنے والے رشد و ہدایت والے ہیں۔ تم کہو صحابہ پرہیزگار ہیں تو قرآن کہتا ہے کہنے والے پرہیزگار ہیں۔ تو اسی طرح اب جن لوگوں نے صحابہ پر تنقید کرنا شروع کی، مکہ اور مدینہ کے منافقوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے مان لائیں کہ جیسے یہ پاگل بیوقوف لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کو خود اپنی بھی پرواہ نہیں ہے اور جان قربان، مال قربان، وطن قربان، گھر بار قربان۔ ہم ایسے پاگل تو نہیں ہیں کہ گھر میں جھاڑو پھیر کر سارا سامان اٹھا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیں۔
ہم اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں پہ میخیں برداشت کریں، ہم ایسے پاگل تو نہیں ہے کہ ہم اپنی جان کے چمڑے ادھیڑیں، ہم ایسے بیوقوف تو نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھیں نکلوا دیں۔ انہوں نے صحابہ کو پاگل کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو کافر ہو گیا۔ جو لفظ ان بدبختوں نے استعمال کیا نا وہی لفظ رب نے استعمال فرمائے، الا انہم هم السفہاء۔ جو نبی کے یاروں کو، نبوت کے ستاروں کو پاگل کہے، وہ کہنے والا خود پاگل ہے، اور جو ان کی طرف تھوکے گا وہ تھوک جیسے اوپر جائے گا ویسے ہی ان کی طرف آئے گا۔ اب جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کر رہا ہے، جو کچھ صحابہ کو کہہ رہا ہے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے، کہنے والا پاگل ہے۔ جو صحابہ کے متعلق زبان استعمال ہوگی وہی فیصلہ تمہارے متعلق ہے۔ جو کہتا ہے صحابہ متقی، قرآن کہتا ہے تم متقی۔ جو کہتا ہے صحابہ ولی، قرآن کہتا ہے تم ولی۔ کسی نے کہا صحابہ بیوقوف تو قرآن کہتا ہے کہنے والا بیوقوف۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ منافقین نے کہا صحابہ فسادی ہے، تو رب کا فیصلہ الا انہم هم المفسدون۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو فسادی کہنے والا خود فسادی ہے۔ اس لیے پوری امت کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ صحابہ کو مومن کہو گے تو یہ تمہاری ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ پر نفاق اور کفر کا فتویٰ لگاؤ گے تو تم پر نفاق اور کفر کا فتویٰ رب کی طرف سے پہلے سے ہی لگا ہوا ہے۔ تو میں بات کری تھی کہ صحابہ ستارے ہیں، اسی لیے بولے کہ صحابہ کیا ہے؟ ستارے ہیں۔ اور ستارے کہاں کی چیز ہے؟ آسمان کی ہے۔ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ میں یہ سمجھانا چاہتی ہوں، ہم تو خشکی میں ہیں، ہم تو زمین اور خشکی پر رہنے والے ہیں۔ اہل بیت کشتی سمندر کی چیز ہے، وہ آسمان کے ستارے۔ حضور کی حدیث کو سامنے رکھ کر اب ذرا سمجھیے، جو میں نے ابھی آپ کو 2 حدیثیں سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد فتنوں کے سیلاب آئیں گے، تو میرے نبی نے کہا کہ میرے جانے کے بعد کفر، نفاق، الحاد، بے دینی، بے حیائی، زکوٰۃ کا انکار، قرآن کی عظمت کا انکار، ختم نبوت کا انکار، اس طریقے سے اصحاب رسول کے تقدس کا انکار، اہل بیت کی فضیلت کا انکار، یہ فتنوں کا جب سیلاب آئے اس وقت اگر بیٹھ کر قرآن بھی پڑھو گے تو تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ کلہم معاف کرنا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سننے میں بڑے کھلے لفظ میں کہہ رہی ہوں کہ بخاری بیٹھ کر تو سارے پڑھے، یعنی سارے پڑھے جائے اور تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، تو فتنوں کے سیلاب میں ہے۔ اس لیے بعض جاہل کہتے ہیں نا بخاری مسلم کے سواد کسی کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، سارا احادیث کا ذخیرہ پڑھ، تجھے ہدایت نہیں ملے گی۔ تو ہدایت تلاش کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ۔ اب یہ کشتی چلے گی، تجھے بتائے گی صداقت چاہتا ہے، ابو بکر کا راستہ وہ ہے، عدالت چاہتا ہے، تو عمر عدالت کا ستارہ یہ چمک رہا ہے، حیا کے راستے پر آنا چاہتا ہے تو اس ستارے کی طرف جا، قضا کے راستے پر آنا چاہتا ہے تو اس ستارے کی طرف جا، وفا کے راستے پہ آنا چاہتا ہے تو اس ستارے کی طرف جا، فلاں راستے پہ جانا چاہتا ہے تو اس راستے پہ جا۔ تو اب تو ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ لوگ سیلاب آفتاب، یعنی کہ کیسے کیسے مصیبتیں آئیں گی، بلیات آئیں گے، پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہم ہدایت کا راستہ چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھو، صحابہ سے راستہ حاصل کرو۔ اسی لیے اہل بیت کو چھوڑو گے، کشتی چھوٹی تب بھی طوفان میں غرق، کشتی میں بیٹھے لیکن راستے کا پتہ نہیں، تو طوفان کے بھنوروں میں کشتی بھی ڈوب سکتی ہے، پھر بھی تم منزل مقصود پہ نہیں پہنچو گے۔ منزل پر وہی آدمی پہنچے گا جس کشتی پر بیٹھ کر ستاروں سے راستہ تلاش کرے گا۔ اب آپ کو ربط سمجھ میں آیا کہ ہمارا کشتی سے کیا تعلق ہے؟ ہم خشکی کے لوگ اب نہیں رہے، اب ہم آفات میں، مصائب میں، مشکلات میں، طوفان میں گھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اب ہم کنارہ لگنا چاہتے ہیں، یعنی اس کا ایک ہی راستہ ہے، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھو، صحابہ سے راستہ حاصل کرو۔ صحابہ بتائیں گے، پیغمبر کی سنت ہے، خلفاء بتائیں گے، یہ نبی کا طریقہ ہے، خلفاء بتائیں گے یہ محبوب کا عمل ہے، اہل بیت بتائیں گے کہ یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، اہل بیت بتائیں گے اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب دوسری بات ہے کہ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلے یہ سمجھے کہ قرآن مجید کو، جس آیت کو میں نے پڑھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، اس آیت میں پہلے جتنی آیات آئی ہیں اور وہ ساری کی ساری پیغمبر کی ازواج مطہرات اور میری اور آپ کی مقدس اور باعظمت مائیں امہات المؤمنین کی شان میں وہ ساری آیتیں آئی ہیں۔ ان میں قرآن نے کئی جگہ یہ لفظ کہا نا کہ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیوی ہو، اے نبی کی بیوی ہو، اے نبی کی بیوی ہو، مسلمانوں یعنی اس سے ازواج رسول کے تقدس کو سمجھیے کہ نبی کی بیویاں آپ کو اتنی پیاری لگتی ہیں کہ اللہ نے کہا کہ محبوب اب تک تو تیرے ساتھ باتیں تھیں، یا ایھا الرسول کہہ کر، یا ایھا النبی کہہ کر، یا ایھا المزمل کہہ کر اب تک تو اسے گفتگو کرتا رہا، تو یہ جو تیرے گھر میں آئی ہیں جن کا انتخاب میں نے کیا، اور جو تیرے نکاح میں آئی ہیں جنہوں نے تیرے لیے قربانیاں پیش کی ہیں اور جن کو میں نے امت کی مائیں بنایا ہے، محبوب اب تک تیرے ساتھ باتیں تھیں، اب آج میں ان کے ساتھ یہ باتیں کر کے میں ان کی عظمت بتانا چاہتا ہوں۔ نبی کے صدقے سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے باتیں کی ہیں۔ جی اہل بیت کا معنی ہوتا ہے نا لائق والا، بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، اہل بیت یعنی اس گھر کے لائق کون ہے؟ اہل بیت
گھر والا کون ہے؟ گھر کے اندر جتنے آدمی ہوتے ہیں یا گھر والا ہوتا ہے یا عورت ہو تو وہ گھر والی ہوتی ہے. اب اس میں حضور کی بیویوں کا پہلے تذکرہ تھا, آخر میں اللہ نے کہا انما یرید اللہ, کہ اللہ کا انداز بھی بڑا یعنی کہ عجیب ہے. انما یرید اللہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد نے اب فیصلہ کر چکا ہوں لیذہب عنکم الرجس اہل البیت الاخر, یعنی جس خدیجہ کو, جس عائشہ کو, جس ام سلمہ کو, جس میمونہ کو, جس ام حبیبہ کو, جس جویریہ کو میں نے چن کر تیرے عقد میں رکھا ہے, آپ کے نکاح کے لیے منتخب کیا, جن کو آپ کی بیویاں بنایا ہے, جب چنا میں نے ہے تو پھر فیصلہ بھی میں نے ہی کیا. لیذہب عنکم الرجس, یعنی کہ تیرے گھر میں لا کر میں خود ان کو آپ پاک کر رہا ہوں. سنو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا تھا نا تو ثیابک فطہر, اپنے کپڑوں کو خود پاک رکھا کر, تو والرجس فاہجر, اپنے ماحول کو خود پاک کر. تو اسی طرح ہے کہ نبی اپنے گھر کو پاک کر, اللہ کے گھر کو پاک کر, ان کو یعنی کہ نبی پاک کرے, اور جن کو نبی کے لیے چن رہا ہے رب کہتا ہے ان کو میں نے خود پاک کیا. کیوں پاک کیا؟ اس لیے کہ نبی کا انتخاب خود کرتا ہے, اس کو پاک کون کرتا ہے؟ اللہ. اس کی پاکیزگی کے فیصلے کون کرتے ہیں؟ اللہ. جب نبی پاک ہے تو نبی کے لیے بیویاں بھی پاک چنی ہیں, تو جب نبی کو معصوم بنایا تو بیویوں کو بھی بعصمت اور محفوظ اور مقدس بنایا. جیسے پیغمبر کو فضیلت عطا کی ویسے ہی اس کی بیویوں کو عطا کی. اسی لیے جیسے نبی کو طاہر اور مطہر بنایا, ایسے پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت کو یطہرکم تطہیرا بنایا. تو بیٹی جب تک باپ کے گھر میں رہے نا وہ اس گھر کا حصہ ہوتی ہے. جب اس کا عقد کر کے داماد کے حوالے کر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اس گھر کی ہے نا, تو یا جس کے پاس گھر میں گئی ہے اس گھر کی ہوتی ہے. جو میری بیٹی ہے وہ میرے گھر والی ہے, تو میرے گھر کی بیٹی ہوگی. جب تک میرے گھر میں تھی تو میرے گھر کا فرد تھی, جب میں نے اسے نکاح کر کے داماد کے حوالے کیا تو ابھی اس کے گھر والی ہے. تو قرآن کے حقیقی اہل بیت ازواج رسول ہے جن کا تقدس قرآن نے بیان کیا. اما عائشہ ہے, اما خدیجہ ہیں, حضور کی ساری بیویاں ہیں. حدیث میں آتا ہے نا جس وقت یہ آیت کریمہ اتری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم, حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ. حضرت علی آئے, فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ. سیدہ فاطمہ تشریف لے آئیں, فرمایا اپنے دونوں شہزادوں یعنی حضرت حسن حضرت حسین کو بلاؤ. ایک حضرت حسن, ایک حسین, ایک علی, ایک فاطمہ, کتنے ہو گئے؟ 4. ان 4 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا. آپ نے اپنے اوپر کملی مبارک اوڑھی ہوئی تھی, چادر رسول اللہ کے جسم اطہر پر تھی, اس طریقے سے کہ آپ نے وہ کملی یوں اوپر لے رکھی تھی. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک طرف بٹھایا, فاطمہ و زہرا کو دوسری طرف بٹھایا, حسن کو ایک طرف بٹھایا, حسین کو دوسری طرف بٹھایا. اپنی چادر ان کے اوپر کھول کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ قرآن میں جس کو تو نے اہل بیت کا وہ میری ازواج مطہرات ہیں, وہ میری خدیجہ ہے, وہ میری عائشہ ہے, وہ میری میمونہ ہے, وہ میری حبیبہ ہے, وہ جویریہ ہے, وہ سلمہ ہے, وہ ساری اہل بیت ہیں. لیکن مولا میں تیری 3 بیٹیاں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. مولا میری 3 بیٹیاں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. اب ایک فاطمہ ہی تو بچی ہے, عثمان میرا داماد تھا اور اس کی دونوں بیویاں دنیا سے رخصت ہو گئی. اب ایک داماد جو قرابت اور رشتہ داری میں سب سے زیادہ قریبی ہے, چچا بھائی ہے, جس کو باپ کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوا, میں نے اس کو پالا, میں نے اس کی تربیت کی اور میں نے اس سے پیار کیا, میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دیا. پھر اس سے میری بچی سے تو نے مجھے 2 شہزادے عطا کیے, حسن اور حسین, جو میری آنکھوں کا نور ہے, میرے دل کا سرور ہے. اللہ ان کو تو نے شامل کیا. ان پر میں اپنی یا ایھا المزمل کی چادر ڈال کر کہتا ہوں ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ علی کو بھی اہل بیت میں شامل کر, میری فاطمہ کو بھی اہل بیت میں شامل کر, حسن کو بھی اہل بیت میں شامل کر, حسین کو بھی اہل بیت میں شامل کر. حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے تو سیدہ ام سلمہ کہنے لگی اللہ کے نبی میں اس چادر میں نہ آ جاؤں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تمہیں تو رب قرآن میں شامل کر چکا ہے, میں ان کو اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ قرآن نے ان کا تذکرہ نہیں کیا. بیویاں قرآن کی زبان سے اہل بیت ہیں, علی حسن حسین فاطمہ نبی کی زبان سے اہل بیت ہیں, وہ بھی عظمت والے ہیں, یہ بھی عظمت والے ہیں. وہ قرآن کے اہل بیت ہیں, یہ نبی کی زبان کی اہل بیت ہیں. وہ رب کے انتخاب کی اہل بیت ہیں, یہ نبی کے انتخاب کی اہل بیت ہیں. جو ان کا انکار کرے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, جو ان کا انکار کرے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ اہل بیت کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.